अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं छोटा था तो एक 7th ग्रेड में मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि एक स्पीच कंपटीशन था। इसलिए शायद मेरी वीडियोस के अंदर आपको एक स्पीच का समटाइम रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है, जो कि एक कन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए, लेकिन समटाइम ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया और मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद उसको विन किया। उसको विन करने के रिजल्ट में मुझे कुछ बिग बुक्स मिली। वो बुक्स अंबिया करम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के बारे में थी कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह से वो सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करते थे और किस तरह से सच्चे रास्ते पे रहते थे। वो बचपन की पढ़ी हुई मेरी बुक्स मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनती थी, उनकी एक लाइफ मेरे लिए इंस्पिरेशन बनती थी और मुझे मोटिवेट करती थी कि हमेशा एक सच्चे रास्ते की तरफ जाना है और सोचना है। वो क़ससुल अंबिया की बुक्स थी, क़ससुल कुरान की बुक्स थी। वो मैं रिकमेंड करूँगा कि सब बच्चों को और बड़ों को भी इवन उसको पढ़नी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक कर सकें। तो उसमें मैंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़े, जिसमें से मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का कुर्बानी का वाक़या बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला की हर आज़माइश को पूरा किया और उस पर पूरा उतरे और उसमें सरखरू हासिल हुए और आज भी उनकी सुन्नत को फॉलो किया जाता है। और इस वीडियो में मैं एक और एंड पे मैसेज देना चाहूँगा जो ईद उल अज़हा की मुनासबत से कुर्बानी के मैसेज के हवाले से है कि हमें किस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए, जिसके अंदर से रियाकारी, दिखावा, ये चीज़ों को हटाना चाहिए और इस वे में कुर्बानी करनी चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना हमारा हासिल और मकसूद हो, यही एक नीयत हो और इसके अलावा कोई और नीयत नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड पे इसका मैसेज दूंगा। और अभी मैं हम दो वाक़यात जो आब ज़मज़म का है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा की कुर्बानी का, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की कुर्बानी से, जो कि स्टार्ट हुई आब ज़मज़म से। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो वो अपने बंदों की, नेक बंदों की आजमाइश करते हैं, तो सूरह हज की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जब इन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो सब्र करते हैं और नमाज अदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको अता किया है वो उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। तो आज से हज़ारों साल पहले मक्का मोज़मा जो सऊदी अरब का शहर है वो एक गैर आबाद इलाका था। उसमें खुश्क रेतले पहाड़ थे और उसमें पानी का कोई ज़ख़ीरा मौजूद न था, ना कोई सरसब्ज़ और शादाब बागात थे। उस शहर को आबाद करना अल्लाह ताला को मकसूद था क्योंकि उस पर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को वहाँ पर छोड़ो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को लेकर उस वादी की तरफ चले गए और वहाँ पर उस वादी पर जब उनको छोड़ा तो हज़रत हाजरा ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। फिर हज़रत हाजरा ने दोबारा उनसे ये बात पूछा कि आप ऐसा अल्लाह ताला की रज़ा से करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, जी हाँ। तो हज़रत हाजरा ने कहा तो फिर अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें तबाह व बर्बाद होने देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें चंद खजूरों और पानी के मशकीज़े के साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और वो अल्लाह ताला ने वो दुआ हमें कुरान मजीद की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 में बताई है, जिसमें वो अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दें कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोज़ी दे ताकि शुक्र करें। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करके वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा था।
حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تنہا اس وادی میں جو کہ بالکل ہی خشک ہے. اب حضرت کچھ دن تو ان کے پاس کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ چلتا ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو حضرت حاجرہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان اپنے بچے کو کیسے اس کی پیاس کو، اس کی بھوک کو مٹائیں گی. تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر جاتی ہیں. تو جب وہ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے وہ ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں. اس پہاڑی پہ چڑھ کے وہ دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو یا کوئی ان کو پانی کا ذخیرہ نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے جہاں سے وہ اپنے بچے کو پانی پلا سکیں. پھر وہ اسی طرح سے اس پہاڑی سے نکل کے دوسری جانب پہاڑی کی طرف جاتی ہیں جن پہاڑ، اور وہاں پہ بھی یہ کرتی ہیں. یہ عمل وہ 7 دفعہ کرتی ہیں اور ان پہاڑیوں کو ہم بولتے ہیں صفا اور مروہ. اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ اب حج میں تمام حاجیوں کے لیے اس رکن کو لازمی قرار دے دیا، اور وہ بھی اسی طرح سے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگاتے ہیں. اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایڑیوں کو رگڑنا شروع کرتے ہیں، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. حضرت حاجرہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں، ان کو پانی پلاتی ہیں اور ادھر آب زمزم کے چشمے پہ منڈیر بنانا شروع کرتی ہیں. لیکن وہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ منڈیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے. تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں زمزم یعنی ٹھہر جا. تو اس کے بعد وہ پانی ٹھہر جاتا ہے اور اسی وجہ سے اب ہم اس کو چشمے کو آب زمزم بولتے ہیں، اور وہ پانی تا قیامت تک چلتا رہے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی پیتے ہیں، حضرت حاجرہ خود بھی پانی پیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، حضرت اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں گے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر رہنا شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ دنوں بعد وہاں سے قافلہ گزر رہا ہوتا ہے جو خود بھی پانی کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ آسمان پر پرندوں کو اڑتا دیکھتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی چشمہ ہوگا پانی کا، کیونکہ پرندے وہاں سے پانی پیتے ہوں گے. تو وہ اس پانی کو تلاش کرتے کرتے آب زمزم کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے اس پانی سے خود بھی پیتے ہیں اور وہاں پر پھر رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قافلے میں، اسی قبیلے والوں کے ساتھ اپنی پرورش پاتے ہیں اور پل بڑھ کر بڑے ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر کس طرح اس آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے اور کس طرح سے ان کو کامیابی ملے. آج بھی ہم ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس طرح کی آزمائشوں سے یا اس سے بہت کم تھوڑی سی آزمائش سے گزرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، چاہے وہ آپ کی اولاد جو انسان کو سب سے عزیز ہوتی ہے، سب سے پیاری ہوتی ہے، اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر وہ بچہ بھی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جس میں ہمیں قربانی کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے سنت ابراہیم کی پیروی کی جاتی ہے. اور آج کے دنوں میں کیونکہ اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت تمام امتوں پر اس طرح کا حکم ہوا قربانی کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی خدا نے ان کو دیے ہیں ان کو ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لے. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اس کے فرما بردار ہو جاؤ، عاجزی کرنے والے کو خوشخبری سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے، وہ ان سے کبھی کبھار ملنے جایا کرتے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے. خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں.
یا اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہی خواب ان کو متواتر 3 دن آتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ وہ اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کرتے ہیں اور ان کو اپنا ارادہ بتاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح اس بات پہ سر جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے والد کو کہ آپ مجھے اس میں اپنا فرمانبردار پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہوا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو اتنی پسند آئی کہ وہ سورہ صفات کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے والد، کیجئے جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے اللہ کی رضا پر راضی اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مکہ سے نکل کر ایک جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 3 مقامات پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بقابے میں نہیں آتے اور اس پر کنکریاں پھینکتے ہیں، اور یہ کنکریاں پھینکنا ہر حاجی اپنے حج کے دوران کرتا ہے۔ انہی مقامات پر 7 دفعہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ ان کو مینا کے مقام پر لے جاتے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیتے ہیں اور ان کو باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ چھری نکالتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا نام لے کر ذبح پھیر دیتے ہیں، چھری چلا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی آزمائش میں پورے اترے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ صفات کی آیت نمبر 103 سے لے کے 109 میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا تاکہ ابراہیم پر سلام ہو۔ تو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پر قربانی کے لیے ایک مینڈھا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی آج بھی منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کو تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جتنے بھی جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عظیم و شان قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں کچھ بھی قربان کرنا چاہیے اور کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ خدا تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا تاکہ اس بات کے بدلے اس نے تم کو ہدایت بخشی۔ اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ہمیں اپنی نیت کو اس طرح سے رکھنا ہے قربانی کرتے ہوئے جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے جانور کو بڑائی سے بیان کریں یا اس کی خوبیاں اس طرح سے بیان کریں اور دوسروں کے جانوروں سے کمپیئر کریں، تو یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ نے اس پرائز کمپٹیشن میں بھی نہیں جانا، بلکہ یہ ایک ایسا اپنے اندر بیہیویئر پیدا کریں جس میں آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ یار ہم نے جانور اتنے کا لیا ہے، اتنے میں ہمارا نہ بتائیں، کیونکہ اس سے میرے خیال سے دکھاوا سا پیدا ہوتا ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، نہ کہ آپ دوسروں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنے سے آئی تھنک معاشرے میں اچھا بیہیویئر پیدا ہوگا، اور اس نے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں،
ایک اپنے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ایک آپ رشتہ داروں کو دیں، اور تیسرا آپ غریبوں کو دیں. لیکن غریبوں کو دیتے ہوئے خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ ان کو اس طرح نہ دے دیں جانوروں کے حصوں میں سے جو آپ خود کھانا نہیں پسند کرتے، اور اپنے لیے اپنے فریج وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں رکھ لیں جو آپ کے لیے، جو آپ اس میں سب سے بیسٹ پارٹس ملتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ آپ ساری سال اس طرح کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے طبقات ہیں جو بقرہ عید کے موقعوں پر ان کی مدد کر کے یا اس طرح سے وہ گوشت کے وہ حصے بھی کھا سکتے ہیں، اور بلکہ یہ اتنا مہنگا گوشت بھی وہ کھا سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ ان کو بانٹیں، اور وہ سارے حصے بھی دیں جو ہم سارے خود کھانا پسند کرتے ہیں. اور اس طرح سے نہ کریں کہ ہم صرف گوشت کا وہ والا حصہ دے دیں جو ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہوگا. ہماری نیت میں صرف اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی اور بات کے لیے. تو اس میں عاجزی لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکائیں. قربانی کے دن اللہ کا ذکر کریں، روز ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا. تو یہ حج کا مہینہ ہے، اور جو حضرات قابل استطاعت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کیا. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. تو اگر آپ قابل استطاعت ہیں، آج کل تو خیر کرونا وائرس کی وجہ سے اس طرح سے حج نہیں ہو پا رہا باقی ممالک کی طرف سے، لیکن جو قابل استطاعت ہیں ان کو حج کی طرف جانا چاہیے اور اپنے معاشرے میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. سیکریفائس کا میسج ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں، صرف جانور کو قربان کرنا ہی ضروری ہے نہیں، بلکہ اپنی اور بھی بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کریں. اگر آپ کے اندر غرور ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، آپ کے اندر کوئی بھی برائی ہے، تو آپ اس کو فیصلہ کر لیں کہ اب میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیتا ہوں. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں گے، چاہے وہ آپ کو جتنا مرضی پسند ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش نہیں ہوتے، تو آپ اس کو قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو، دماغ کو روشن کر دے گا. اور میرے خیال سے اس عید کا مقصد یہی ہے کہ آپ قربان کریں، بہت ساری چیزوں کو قربانی کریں، جانوروں کو قربانی کریں، اپنی ایگوز کو، اپنے غصوں کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں. عید مبارک. ہوپ فلی آپ کو ان دونوں واقعات کا پتہ چل گیا ہوگا یا آپ کی میموری ریفریش ہو گئی ہوگی. ان واقعات سے سیکھنے کی کوشش کریں اور ہر چیز کے سیکریفائس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں. عید کی خوشیوں میں سب کو یاد رکھیں. عید کی خوشیوں میں جو پیارے آپ سے جدا ہو چکے ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں. اور سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. عید مبارک.